जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, यूट्यूब पे कमेंट किए, उसके साथ साथ मैसेंजर पे मैसेज किए। वो जानना चाहते हैं कि आयला मलिक कौन है, आयला मलिक क्या है, आयला मलिक कहाँ से आई, किसकी बेटी, किसके साथ पहले रही, उसका सियासी कैरियर क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इसमें फैमिली क्या वाकई उसकी फैमिली इस तरह की है। तो लोग ये जानना चाहते हैं, वो लोग जो सियासत को 2000 से मॉनिटर कर रहे हैं, 2002 से, उनको तो बड़ा बेहतर पता है आयला मलिक का, लेकिन जो इसके बाद सियासत को देखने लगे उनको ज़रा नहीं पता। तो मैंने कहा आज ज़रा पहले सबसे मैं आयला मलिक के मुतल्लिक आपको बताऊं कि कैसे उसकी डिग्री जाली निकली, बताऊं कि वो जो रशिया से डिग्री लेने वाली बात थी वो कहाँ तक सच्ची थी, और खान साहब ने क्यों उन्हें अपनी जगह पे जो है 2013 की बात करें तो 2013 में वहाँ से N71 मियाँ वाली से अपनी सीट छोड़ी और आयला मलिक को क्यों इलेक्शन लड़ाया, वो बात। फिर आयला मलिक के जो दादा थे मलिक अमीर मोहम्मद खान, वो जिनका तूती बोलता था, नवाब ऑफ कालाबाग, उनकी क्या कहानी है, किस तरह 60 की दहाई में जब उनकी खवातीन निकलती थी तो पहले मुनादी करवाई जाती थी कि जनाब सारे लोग, रात के वक्त तो वैसे खामोशी होती थी, दिन के वक्त दो कारोबार बंद इवन कर देते थे और जो नहीं करता था उसको हंटरों के साथ मारा जाता था। वो खवातीन कोई देख ही नहीं सकता था। और इवन जब इनका मलिक अमीर मोहम्मद खान का पता चला कि ये फौत हो गया, इनको मतलब गोलियां लगी थी, वो भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो औरतों के रोने से पता चला कि ये फौत हो गया, कोई मर्द नहीं उस एरिया में जा सकता था। तो जरा थोड़ी सी मैं आपको आयला मलिक के मुतल्लिक बता दूं। आयला मलिक है क्या, ये जो मियाँ वाली में रहते हैं वो तो जानते हैं, जो मियाँ वाली में नहीं गए या मियाँ वाली के मुतल्लिक नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक बोर्ड वाला दरख्त है मियाँ वाली में, तकरीबन 400 साल कहा जाता है कि उसकी एज है। वहाँ पे एक महल बनाया जाता है, एक बंगला बनाया जाता है जो नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान को होता है, और उस बंगले को बोर्ड वाला बंगला कहा जाता है। ये गालबन 1930-40 के माबैन 34-35 में कहा जाता है कि ये बंगला बनाया गया है और नवाब ऑफ कालाबाग वहाँ पे रहते थे। नवाब ऑफ कालाबाग का मैंने आपको जैसे बताया कि ये मतलब 60 की दहाई में, और फिर गवर्नर भी रहे, और इनका मतलब एक सियासी कद काठ था, अयूब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो फिर नवाब ऑफ काला, अब जरा जल्दी चल के ना मैं असल आपको कहानी सुनानी है सुमेरा मलिक और आयला मलिक। आयला मलिक की बहन सुमेरा मलिक है, वैसे 4 ये बहनें थी, आगे मैं आपको बताता हूँ। 4 बहनें थी, भाई इनका नहीं है। तो ये आयला मलिक जो है वो किस तरह सियासत में आती हैं वो बताता हूँ। जरा ये सुन लें कि नवाब ऑफ कालाबाग को फायर लगे। कहा यह जाता है कि उनके बेटे असद ने मारे, आपस में किसी बात पे तलक कलामी हुई, असद ने उन्हें फायर मारे, उन्होंने असद को मारे, 2 फायर असद को लगे, 5 फायर जो थे नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान को लगे और वो जिंदगी की बाजी हार गए। यह भी कहा जाता है कि नवाब को उनकी बीवी ने मारा था और बच्चों ने अपनी मां को बचाने के लिए जो है वो अपनी कुर्बानी दी, और ये असद ने कहा कि मैंने मारा है। अच्छा, फिर एक और भी कहानी है जिसपे बड़ा, यहां से अब ये कनेक्ट कीजिएगा, यहां से आयला मलिक वाली कहानी शुरू होती है। एक जो दूसरी थ्योरी है वो काफी हद तक लोग उस पर यकीन करते हैं, और वो कहते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग को उनकी बहू उन्होंने मारा था, और ये मलिक अला यार की बीवी थी। मलिक अला यार कौन था? सबसे बड़ा बेटा था नवाब ऑफ कालाबाग का, और यही आयला मलिक का वालिद साहब है। तो ये जो है नवाब ऑफ कालाबाग की बहू क्योंकि मॉडर्न थी, पर्दा शर्दा नहीं करती थी, तो उन्हें नवाब साहब ने एक बार गुस्से में आके, वो कोई बेपर्दगी हुई नवाब साहब के मुताबिक, उनके कोई नौकर शौकर थे और वो नौकरों के साथ जो हुआ वो अलग था, इनको थप्पड़ मारा। ठीक है जी, उसका उनको गुस्सा था और फिर उन्होंने जनाब ये कत्ल किया। और कहा यह जाता है कि ये अला यार बड़े मतलब शरीफ शरूफ थे और बड़े भाई थे, तो इसके जो देवर था ना ये असद, इसने कुर्बानी दी, इसने कहा जी मैंने मारा है। अच्छा, यहां से आगे चलें तो अब अला यार की बेटी है, नवाब ऑफ कालाबाग की पोती है, अला यार की बेटी है, जिनका नाम है आयला मलिक। ये बेसिकली तौर पे 4 बहनें थी, इनका कोई भाई नहीं था। ये 6 अक्टूबर 1970 को पैदा होती हैं। और फिर आप अब आगे जरा कहानी सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। ये भी तब्दीली में मार्का साबन में कैसे, ये भी नहाई तब्दीली मार्का साबन से खान साहब के।
تو یہ جناب 6 اکتوبر 1970 کو پیدا ہوتی ہیں وہیں پہ بورڈ والے بنگلے میں، اور اسلام آباد سے میٹرک کرتی ہیں، اور ایف اے یہ بتاتی ہیں کہ میں نے راول پنڈی سے کیا ہے۔ یہ کب بتاتی ہیں؟ جب یہ این71 میں خان صاحب کے 2013 میں ان کی جگہ الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈاکومنٹ میں لکھتی ہیں، مطلب علاقے والوں نے تو پتہ ہوتا، انہوں نے تو پتہ سی کہ کتنے پاڑیے چھ آئلہ ملک، انہوں نے جناب چیلنج کر دیا جو مخالف امیدوار تھے۔ اچھا اب ذرا مزے کی بات سنیں، آئلہ ملک کہتی ہیں کہ انہوں نے 1998 میں انہوں نے جناب لیا جو ہے بورڈ، پنڈی بورڈ سے پاس کیا، اور رول نمبر وہ بتاتی ہیں 530561 530561 یہ بورڈ ہے کا نمبر ہے، اور اس میں 673 نمبر لے کے وہ پاس ہوئی، جو انہوں نے اپنی وہ 60 ڈگری شگری لگوائی۔ اب جب وہ چیک کیا گیا کہ یہ بھائی جان اے جڑا رول نمبر ہے 530561 یہ کدا ہی ہے، تے او بھائی جان کوئی امداد حسین صاحب، امداد حسین سومرو صاحب نہیں، وہ صحافی جو ہے امداد حسین صاحب، اور امداد صاحب فیل ہو گئے سر۔ آئلہ ملک نے کیا کہ میں بھائی پاس ہو گیا۔ اچھا گریجویشن بتاتی ہیں رشیا سے کیا ہے، رشیا والی جو لومونو یونیورسٹی ہے ان کی سرکاری، انہوں نے بھی کہہ دیتا بھائی جان ساڈا کوئی تعلق نہیں، بی بی ساڈے کول نہیں پڑھیا۔ اچھا راول پنڈی بورڈ نے جواب پورا جمع کروایا جب ٹربیونل، لاہور ہائی کورٹ کا ٹربیونل تھا، اس میں یہ معاملہ چاہ رہا تھا۔ اچھا پھر اب آئلہ ملک کیا سپورٹس کر لیں، بیسیکلی بیڈمنٹن کھیلتی ہیں، شکار، شوٹنگ، یہ وہ آپ نے سنی تھی نا وہ آڈیو جس میں وہ خان صاحب کو کہہ رہی میں آپ کے ساتھ شکار کروں گی اگر آپ میاں والی آتے، وہ جس میں وہ بھی کہہ رہی تھی نا تم بڑے انگلش سٹائل ہو گئے اور بڑے انگریز، اور وہ والی مطلب وہ میں نے اگر ویلاگ میں وہ نہیں سنوایا تو اب میں کہاں سنوا سکتا ہوں، میں میری چینل کی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا جی پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اب یہاں سے ان کی سیاست میں انٹری شروع ہو رہی ہے۔ سیاست میں یہ انٹری کس طرح ہوتی ہے؟ اچھا ایک اور آپ کو انکشاف کر دوں، آئلہ ملک بھانجی ہیں فاروق لغاری کی، سابق صدر مرحوم فاروق لغاری کی بھانجی ہیں، جو بے نظیر کے دور میں صدر تھے اور پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑی، ان کی بھانجی ہیں۔ اچھا اب ان کی سیاست میں انٹری کہاں سے ہوتی ہے؟ آئلہ اور سمیرہ کی دونوں کی۔ سمیرہ کے متعلق ایک اور کہانیاں ہے، مشرف صاحب وہ جناب پورا، شیخ رشید نے بھی ایک کہانی سنائی ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر خصوصی کس وقت رات کے کس پیر میاں والی سمیرہ ملک کو لینے گیا تھا، ایک الگ کہانی ہے کس لیے گیا تھا، اور وہ کیونکہ اس وقت حکومت تھی۔ خیر بہرحال میں اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اسی ایریے میں رکھتا ہوں۔ بھائی جان فاروق لغاری نے ملت پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بناتے ہیں، اور جو محتمہ ہوتی ہے ان کو پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنا دیتی ہے۔ اچھا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بناتی ہے ایک دم سدھے ہی ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اور ایف اے دی سند جعلی سی، بی اے دی انجی جعلی سی، جس ایف اے جعلی سی تو بی اے کتے تے پھر بھائی جان ساتھ میں وہ رکھتا ہے اس کو بھی، سمیرہ ملک کو بھی۔ 2002 میں قومی اتحاد کا پلیٹ فارم بنتا ہے، مشرف صاحب کے مارشل لا کے بعد بڑوں کے مطلب وہ نکلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بانڈ نکل جاتے ہیں، اور یہ قومی اتحاد سے محترمہ جو ہے یہ ایم این اے بنتی ہیں، اور 2007 تک ایم این اے رہتی ہیں، پھر عمران خان صاحب کے قریب ہو جاتی ہیں۔ خان صاحب بھی آ جاتے ہیں، خواہ مشرف خان صاحب لبرل، وہ ساری ایک ہی کہانی تھی نا۔ پھر یہ محترمہ خان صاحب کے قریب آ جاتی ہیں، اور 2013 میں خان صاحب کی پارٹی کی مینیجر بنتی ہیں، یعنی خان صاحب دا سارا الیکشن لڑتی، جدو خان صاحب الیکشن جیت کے پنڈی سے بھی جیتے ہیں، خان صاحب پنڈی کی سیٹ رکھ لیتے ہیں، تو خان صاحب کی یہ والی سیٹ سے آئلہ ملک الیکشن لڑتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آئلہ ملک جو ہے وہ ان کو کر دیا جاتا ہے، نیل کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی وجہ سے نام اللہ نیازی اینڈ کمپنی ناراض ہوئے تھے کہ ہم پارٹی کے نائب صدر ہیں، ہم نے میاں والی میں پارٹی کو مضبوط کیا، ہمیں کیوں نہیں ٹکٹ دیا گیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اس دواجی سن کی، اور آخر میں پھر کنکلیوڈ کرتا ہوں جلدی۔ یہ ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، مطلب جو رجسٹرڈ ہے، جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ 2 شادیاں ہیں۔ ایک جی ہے ملک ضیاء صاحب ہے، اور ملک ضیاء صاحب سے ان کی شادی ٹوٹی، اور اس کے متعلق آئلہ ملک یہ کہتی ہیں وہ لبرل خاندان تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا، دنیا اخبار کو، مختلف ٹی وی چینلز ادھر ادھر، اپنے قریبی لوگوں کو۔ پھر دوسری یار محمد رند، وہی وزیر خوراک مشرف والے، اور مطلب کیا نا وہی ساری کہانی نا، نیلوفر بختیار تے زبیدہ جلال تے آئلہ ملک تے سمیرہ ملک تے کشمالہ تارک، وہی مشرف نے 2002 میں اسپیشل سیٹیں کی تھی نا خواتین کے لیے، ریزرو سیٹیں کی تھی۔ اچھا پھر وہ کہتی ہیں جی اتر تو انہوں نے برقع مجھے پہنا دیا، خاندانی روایت، عورتوں کی ذرنی وہ بھی نہیں چل سکی۔ اچھا اب آئلہ ملک یہ کہتی ہیں، یہ آئلہ ملک کی کوٹڈ ان کوٹڈ جملے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے دنیا اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے،
میرے پاس تنہائی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. میری تو نیک نیتی تھی شادیاں کامیاب کرنے کی, لیکن نہیں ہوئی بھائی جان. یہ آئلہ ملک اپنے انٹرویو میں کہہ رہی ہیں کہ تنہائی ہے تے تنہائی تے خان صاحب کو بھی سی. بہرحال شادی وہ مطلب ریحام خان تو بعد ہے, ہاں ریحام خان تو پہلے, ایک ریحام خان تو پہلے دا کہانی ہے, قصہ کہانی ہے نا. خان صاحب بھی تنہا تھے, آئلہ ملک بھی تنہا تھے. خیر بات. اچھا جی, پھر ریحام خان نے اپنی کتاب میں بتایا, ریحام خان اپنی کتاب میں بتاتی ہے کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے کیسے آئلہ ملک اور خان صاحب کی ٹوٹی. وہ یہ کہتی ہیں ریحام خان کہتی ہیں جو کبھی مادر ملت ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف والوں کی, اور حسن نثار نے یہ لقب دیا تھا, وہ کہتے ہیں ان کا نام نہ لے. وہ کہتی ہیں کہ ان کا تعلق کیسے ختم ہوا. ریحام خان کے مطابق اپنی کتاب میں بتاتی ہیں کہ آئلہ ملک کے بوائے فرینڈ خان صاحب کے پاس آتے ہیں اور وہ خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئلہ ملک سے شادی کرنی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. سبحان اللہ, یار کیا کہنے, یار کیا کہنے. خان صاحب نو بندے بھی نہیں ٹکر دینا. ادھر سے خاور مانیک کا وہ کہتا ہے کہ بشرا بھی آ گئی, خاور مانیک کا خود لے کے آیا, اور وہ انہوں نے وہ اپنا ٹرم جو تھی وہ کہتی ہیں عدت کی وہ بھی وہیں پہ گزاری. اس نے کہا شادی کر لیں, وہ شمولیت اور خوشی خوشی. اور اس سے پہلے یہ تو آپ کی کہانی ہے, سمیرہ آئلہ ملک کا بوائے فرینڈ خان صاحب کے پاس آتا, کہتا بھائی جان شادی کرنی کر لیں, میری گرل فرینڈ سے آپ نے شادی کرنی ہے کر, اگر نہیں کرنی تو پیچھے ہٹ جاؤ بھائی جان, پھر مینو کرن دو, آپ سنجیدہ تے کر لیں. اور مطلب یہ جو ہے یہ قصہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور وہ قصہ جو ہے, وہ قصہ کہانی جو ہے پچھلے والا, وہ تو پہلے اب والا یعنی بشرا بی بی والا, وہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا, وہ تو کس طرح اب تو وہ ڈی پی او بھی بدلواتے رہے خان صاحب کے دور میں. وہ تو کہتے تھے ساڈی حکومت ہے, انہوں دی حکومت ہے. بہرحال اینیو جی, اس کے بعد یہ مطلب خان صاحب کی تھوڑی سی یہ دوری کی وجہ بنا. اچھا, اب احمد جواد تھوڑی سی, احمد جواد کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کیسے گود میں رکھ دیا آئلہ ملک کے. وہ بھی خان صاحب سے انہوں نے پورا سوشل میڈیا 2010 میں تیار کیا, آئلہ ملک نے آ کے اس پہ قبضہ کر لیا, اور وہ جناب اس کو جناب قابو کر گئی. وہ بھی چیختے چلاتے رہے, ان کی بھی نہیں سنی گئی. فوزیہ قصوری بھی چیختی چلاتی رہی, ان کی بھی نہیں سنی گئی, کیونکہ خان صاحب کے قریب آئلہ ملک کتنی تھی. کیونکہ میں پچھلا ویلاگ آپ نے دیکھا نا, پارٹی فنڈ سے 70 لاکھ روپیہ, 30 لاکھ یعنی ایک ماہ کے ایریے میں 70 لاکھ روپیہ, اور پتہ نہیں کتنے کیا کیا, اور ٹھیکے, اور وہ بڑی بڑی کہانیاں تھی. تو یہ تھی آئلہ ملک کی, وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک. اب جاتے جاتے میں آپ کو نا آئلہ ملک والا پچھلا ویلاگ آپ نے میرا دیکھا نا سارا, ٹھیک ہے, چلتے چلتے میں آپ کو عائشہ گل علیہ کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. ذرا عائشہ گل علیہ کی ویڈیو دیکھ لیں, آئلہ ملک والی ساری کہانی ذہن میں رکھ لیں, اور اس کو پورے ایک وسیع تر کینوس میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا. جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں. آپ کی وجہ سے ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں. 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی, تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی. کمپرومائز عزت کے معاملے میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں. عمران خان خود کو پارسا, پوری دنیا خراب, خود کو پارسا, خود فرشتے. شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں. ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا. ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں. عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے. میسیجز میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتے. کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے؟ میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے. عمران خان کا پاسٹ آپ دیکھ لیں, ماضی ان کا دیکھ لیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے. کرتوت ان کے بہت سارے ہیں. ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط,